बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जॉनी ब्रो ते देसी क्यों। मेरे सोने और प्यारे हो सजनों मित्रों बेलियो ते मेरी प्यारी प्यारी सोनी सोनी सहेलियो, खाला पुप्पा ताई चाची मामी आंटी बाजी बहन, खालू पुप्पा ताया चाचू मामू अंकल बड़े बहन, सबको जॉनी ब्रो का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यार इधर क्या कहता है उधर खाला पुप्पा ताई चाची मामी आंटी बाजी बहन, खालू पुप्पा ताया चाचू मामू अंकल बड़े भाई, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਖਾਲੂ ਪੁੱਪਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚੂ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਕੀ ਆਲੂ ਫੁੱਫਾ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸਕਾ काम उसी को साजे। हद होगी ਤੁਹਾਡੇ वाली। अच्छा हमको सिखा रिया है। और बात ऐसे है कि मुझे जो लाइक सब्सक्राइब आपने जितना प्यार जितनी मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं देंगे भी तुसी किसी भी किस्म की कोई मोहब्बत सर, सिर्फ 115-16 सबसक्राइबर बस। हद है ਤੁਹਾਡੇ वाली यार। मेरी को मेहनत च कमी है तो मैं दसो यार किस तरह है कमरे ਨੂੰ साउंड प्रूफ करके बच्चियां तो महफूज करके सर वीडियो तैयार ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कर। और आपने मेरे साथ क्या किया जी जी हाँ जी सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल कर रहे हैं इन निकर शर्ट मिस्टर हसन साहब फ्रॉम कुवैत। आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे कॉल पे वादा किया कि जॉनी भाई परेशान ना हो, आपके सब्सक्राइबर इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। होवो तुसी कुवैत दे टिकटॉकर सुभान अल्लाह। तो सर की मतलब सिर्फ 5 सबसक्राइबर तुसी बस ए तोहफा तुसी मैनू दिता 5 सबसक्राइबर। सुभान अल्लाह हसन भाई, मैं तुहाडी सखावत तो कुर्बान जावां। सिर्फ 5 सबसक्राइबर, हद है हद है। अल्लाह अकबर। हसन भाई सिर्फ 5 सबसक्राइबर यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हद है ਤੁਹਾਡੀ, हद है। वादा खिलाफी कर गए हो तुसी मेरे नाल। बहरहाल जी, आप सबका शुक्रिया जिन्होंने प्यार दिया, जिन्होंने मोहब्बत, जिन्होंने उनसे, ये तो मेरी एक मोहब्बत है सबसे। मैं थोड़ा मजाक करता हूँ, मेरे मजाक को बुरा मत समझिएगा हसन भाई। अगर आपकी दिलाजारी हो तो प्लीज़ मुझसे माजरत कर लें, मैं माफ़ कर दूंगा आपको। एनी हसन भाई, आपका शुक्रिया। आपने बड़ी एफर्ट की हमारे लिए, बहुत मोहब्बत दिखाई। आपके कमेंट पढ़ता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको आपके घर वालों को सलामत रखे, खुश रखे। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे जन्नत का दरवाज़ा। जी हाँ, थंबनेल में आपने देख तो लिया होगा कि जन्नत का दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, उस जन्नत में दाखिल होने का कोई ना कोई तो दरवाज़ा होगा। तो वो जो दरवाज़ा है वो वालिद मोहतरम है। अपने बाप को कभी नाराज़ मत करें, ये बहुत प्यारी हस्ती है, ये इसको कभी नाराज़ ना करें। मैं उन लोगों से मुखातिब होकर ये बात कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं अब्बा जी तुसी साडे लिए कीता की है। यकीन कीजिएगा बहुत तकलीफ़ देता है ये लफ्ज़ कि जब कभी ऐसा माशरे के अंदर सुनने को मिलता है कि अब्बा जी तुसी कीता की साडे वास्ते। अब मैं वो वालिद की तमाम जो उसकी खिदमात हैं ज़िंदगी में, जब वो बाप बनता है, मैं उन खिदमात को पेश करना चाहता हूँ ताकि बच्चों से लेके बड़ों तक हम सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि बाप ज़िंदगी में हमारे लिए क्या क्या करता है। अब एक बाप तब बनता है जब अल्लाह उसे औलाद अता करता है। बेटा हो या बेटी, ख़ानदान में मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, उस दिन पहला ख़र्चा उसका शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल का ख़र्चा शुरू हो जाता है। अब ख़र्चे स्टार्ट हो गए हैं उस एक बाप के जिसको अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया। उसने रब ताला की ज़ात का शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा शुक्र तूने मुझे औलाद नरी ना अता की। अब जो है जी, उसके बाद दूध पैम्पर के ख़र्चे शुरू हो जाते हैं। वो भी उस इंसान ने करने हैं जिसको जन्नत का दरवाज़ा कहा गया। उसके बाद फीडर निपल के ख़र्चे हैं। अभी 3-4 साल इन्हीं ख़र्चों में वो रहता है। फिर आखिरकार एक दिन बच्चे स्कूल जाने के लायक हो जाते हैं, फिर वो स्कूल की एडमिशन हो जाती है। इस दौरान जब दूध पैम्पर फीडर निपल के खर्चे हो रहे हैं, उसके कपड़े उसके लिबास के भी खर्चे हो रहे हैं। सर्दियों के अलग लिबास हैं, गर्मियों के अलग लिबास हैं। स्कूल जब जाता है तो यूनिफॉर्म, हाँ जी, कोर्स, बैग, टाई, शूज़, मैचिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सारे खर्चे उस बाप ने करने हैं। अब वो खर्चे कर रहा है। स्कूल की तालीम, एकेडमी की तालीम, ट्यूशन की तालीम, मदरसे की तालीम, एक बाप खर्चे कर रहा है अपनी औलाद के ऊपर। उसका मकसद है मेरी औलाद किसी मुकाम पर पहुँचे। फिर औलाद सीढ़ियाँ तय करती करती, मराहल तय करती, मैट्रिक तक पहुँचती है। फिर उसके
کالج جانے کا وقت آ جاتا ہے، پھر کالج کے خرچے اخراجات، پھر یونیورسٹی کے خرچے اخراجات، پھر ابھی کالج یونیورسٹی کے خرچے مکمل کرتا ہی ہے تو اس کے بعد اس کا شادی کا وقت آ جاتا ہے۔ بیٹی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی شادی کر دی جائے، بیاہ دی جائے، اپنے گھر والوں میں چلی جائے۔ اصل جو اس کا گھر ہے وہ اس کا سسرال ہے جہاں اس نے جانا ہے، تو باپ اس کی کشمکش میں لگا رہتا ہے، اس کے جہیز کا بندوبست کرتا ہے، اس کے کھانے کا بارات کا بندوبست کرتا ہے۔ بیٹا ہو تو بیٹے کی شادی کے خرچے اخراجات سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک باپ پہلے دن سے جب اولاد پیدا ہوئی ہے نا جی، خرچے اخراجات میں ہیں۔ آپ بیمار تھے تو آپ کی دوائی کے خرچے تھے، آپ نے جس پھل کا ذکر کیا وہ پھل آیا، آپ نے جس اللہ رب العزت کی نعمت کا ذکر کیا وہ نعمت اس نے لا کے آپ کے قدموں میں رکھی۔ یہ باپ وہ ہے جو خود عید پہ پرانا سوٹ پہن کے گزارا کر لیتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میری اولاد نیا سوٹ پہنے، اس کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد پہن لے۔ کئی فنکشنوں میں آپ دیکھیں گے بڑے بزرگوں کو پرانے سوٹ میں آئے ہوتے ہیں۔ میں خود کئی فنکشن ایسے اٹینڈ کر چکا ہوں جس میں میرا مقصد لباس نہیں ہے، میرا مقصد اخلاق ہے، مزاج ہے۔ میں اخلاق والے شخص کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایسے لباس کو کیا کرنا جو زیب تن تو ہو اور مزاج کے اندر وہ کڑواہٹ ہو، وہ اخلاق کے اندر وہ حسن اخلاق ہی نہ ہو، پھر ایسے لباس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ مقصد ہوتا ہے آپ کی پریزنٹ۔ باپ کا بھی مقصد ہوتا ہے میں پریزنٹ رہوں، ہر موقع پہ خوشی ہو کوئی غمی ہو میں پریزنٹ رہوں، اپنی اولاد کے ساتھ رہوں۔ باپ وہ ایک ہستی ہے جو بچپن میں اولاد کی پیدائش سے لے کے اس کی جوانی تک، اپنی جوانی اس نے گزار دی ساری، بڑھاپے کی طرف چلا گیا، لیکن اولاد کو جوان دیکھا اس نے۔ تو پھر بھی اگر ایک بدبخت بچہ اٹھ کے یہ کہہ دے، ایک بدبخت لڑکی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ امی تانوں کی پتہ ہوئے جو مینوں پتہ ہے، تو پھر اندازہ کریں کہ دل کو کتنا جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے، دل کتنا خون کے آنسر ہوتا ہے کہ ایک بیٹا باپ کو کہہ دے کہ ابا جی تسی کیتا کی ہے ساڈے واسطے، تو بندہ جُتی لا لوے تے جُتیاں مارے سر دے وچ۔ اللہ پاک ہمیں راہ ہدایت پر چلائے۔ یقین کریں بہت تکلیف والی باتیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں، مجھ سے بھی کئی خطائیں کئی غلطیاں ہو چکی ہوں گی۔ میں نے اپنے والد سے معذرت کی ان کی زندگی میں، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ سب سے دعا ہے، گزارش ہے کہ ان کی دعائیں مغفرت کیجیے گا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کیجیے گا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ایک باپ نے نا اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پوچھا کہ بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں ہوں وہ طاقتور انسان۔ باپ بڑا حیران ہوا یہ بات سن کے، پھر اس نے اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا، پھر پوچھا کہ بیٹا اس دنیا کا سب سے کمزور ترین انسان کون ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ میں ہی ہوں وہ کمزور ترین انسان۔ باپ بڑا حیرت زدہ ہو گیا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے ایک وقت میں کہا کہ طاقتور انسان تم ہو، ایک پل میں تم نے کہا کہ سب سے کمزور انسان ہوں تم ہو۔ تو اس نے کہا کہ ابو جی جب آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا نا تو اس وقت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور محسوس کر رہا تھا، جب آپ نے میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا تو مجھے وہ کمزوری محسوس ہوئی۔ تو باپ کا سایہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن کے والدین ہیں برائے مہربانی ان کی قدر و قیمت کریں، ان کی عزت کریں، ان سے پوچھیں، ان سے یہ مشورہ دنیا کا سب سے بہترین جو باپ دے سکتا ہے نا وہ دنیا کا کوئی رشتہ نہیں دے سکتا۔ تایا ابو عزت کے قابل ہو سکتے ہیں، چچا، ماموں، خالہ، خالو، پھپھا، سارے رشتے، نانا، دادا، ہر رشتہ عزت کے قابل ہے، بہن بھائی سب عزت کے قابل ہیں، لیکن جو مشورہ ایک والد مخلص ہو کے اپنے بیٹے کو دیتا ہے نا، بلکہ اس کے سارے مشورے ہی مخلص ہوتے ہیں، اس کی گالی بھی مخلص ہوتی ہے، یہ دنیا کی گالیوں سے دنیا کی باتوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں سنی بھائی ان کا نیم ہے، وہ اکثر کہا کرتے ہیں جونی بھائی کہ ماں پیو دیاں گالاں کیوں دیاں نالاں۔ تو یہ بات مجھے کبھی کبھی سمجھ آتی تھی کبھی نہیں، آج جس مقام پر میں بیٹھا ہوں یا کھڑا ہوں آپ کے سامنے تو مجھے آج وہ بات سمجھ آتی ہے کہ بے شک ان کی گالیاں بھی ہمارے لیے ہدایت ہی ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں خود گھر میں ہی ٹھیک کریں، ہماری اصلاح گھر میں ہی کریں تاکہ باہر لوگوں کی باتیں لوگوں کے تانے نہ سن سکیں ہم، یعنی کہ ان سے محفوظ کرنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہمیں جو ہے نا وہ ہدایت کا درس دیتے ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے میں آج جس مقام پر کھڑا ہوں میں 1% بھی اگر کامیاب ہوں الحمدللہ رب العالمین زندگی میں تو اپنے والد محترم کی دعاؤں کی بدولت ہوں۔ میں
خوش نصیب ہوں کہ میں ان کا ڈرائیور رہا ہوں. میرے والد کو نہ بائک نہ گاڑی نہیں چلانی آتی تھی، تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے یار گڈی کٹ دے مینوں نہ فلاں جگہ تے لے کے جا، تو میں انہیں لے کے جایا کرتا تھا. میں نے بڑے سفر کیے ہیں ان کے ساتھ اور بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا ہے. مجھے اپنے امتحانات کے دن یاد ہے کہ میں نے جب قرآن حفظ مکمل کیا نا، تو اس کے بعد 8 9 10 کلاس میں جب میں گیا تو میرے والد نے گھر آنا میرے امتحان کے دنوں میں، تو آ کے نا گھر میں اونچی آواز میں سب کے سامنے کہنا کہ ہاں بھئی کیسا ہویا پیپر، مینوں اچھا رزلٹ چاہیے، مینوں پنجاب ڈویژن دے وچ مینوں تیرا رزلٹ اچھا چاہیے، پوزیشن چاہیے. تو میں حیران ہو جاتا، مجھے تو اپنی حقیقت کا اندازہ تھا کہ میں پیپر چ کی کر کے آیا کہ نہیں. بہرحال وہ بھی یہ بات جانتے تھے، تو میں نے ان کے سامنے کہنا جی اچھا جی انشاءاللہ تسی دعا کرو بہت اچھا ہوا ہے پیپر. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانا تو اپنے کمرے میں مجھے بلا لینا. بات سنو، ہاں جی او یار تیرے 33 نمبر آ جائیں گے. تو مجھے کہتے ہیں یار تیرے 33 کے نمبر آ جائیں گے. تو میں نے کہا انشاءاللہ ابو جی آ جائیں گے، نمبر 33 آ جائیں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا اس ذات کا بے حد شکر. لاکھوں سے بہتر رکھا، کروڑوں سے بہتر رکھا، اس ذات کا شکر الحمدللہ. یقین کریں جن کے والد موجود ہیں ان کی قدر و قیمت کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک باپ جو دنیا سے جا چکا ہو کسی خالی کمرے میں اس کی جوتی بھی پڑی ہو نا، تو اس کمرے میں اس جوتی کا بھی روب ہوتا ہے. ایسے بیان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ایک تحریر لکھی ہوئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ والد گھر کا وہ دروازہ ہے. اسے لکھ لیں، اسے یاد کریں اس لفظ کو، شاید اس لفظ سے آپ اپنے والد کی عزت میں اضافہ کر دیں. والد گھر کا وہ دروازہ ہے جو لگا تو گھر کے باہر ہوتا ہے لیکن حفاظت گھر کے اندر والوں کی کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں، گھر کے باہر جو گیٹ لگا ہوتا ہے نا، اس کو ایک والد کی مانند سمجھیں. وہ گھر کے باہر لگا ہوتا ہے اور پروٹیکشن وہ گھر کے اندر والوں کی کر رہا ہے، حفاظت گھر کے اندر والوں کا، اندر کسی کو آنے نہیں دے رہا. والد وہ چیز ہے. کوئی دروازہ اتار کے لے جائے نا آپ کا، تو پھر کوئی بھی آسانی سے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. تو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے والد. اپنے والد کی بہت عزت کریں، بہت رسپیکٹ کریں. اللہ رب العزت کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے اور والد کی رضا رب کی رضا ہے. تو سوچیں کہ جس نے اپنے والد کو ناراض کیا تو اس سے اس کا رب تعالیٰ بھی ذات اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہو جائے گا. اور جس نے اپنے والد کو راضی کیا، ان کی خدمت کی، ان کی باتوں کو کڑوی ہوں میٹھی ہوں سنا، برداشت کیا، تو یقین کریں اس نے اپنے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا. تو برائے مہربانی بات غور و فکر کی ہے، اپنے والد کی بہت عزت کریں، بہت رسپیکٹ کریں. یہ دنیا کا وہ واحد ایک رشتہ ہے جس کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ یہ بات ایسے کرتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ پیاری شخصیت ہے، اگر اس کا بس چلے نا تو یہ اپنی زندگی کاٹ کر اپنی اولاد کے حصے میں ڈال دے. آپ اندازہ کریں جس نے پوری زندگی محنت کی ہو خود، اور جو بھی کمایا جوڑا ہو سب اپنی اولاد کے نام کر دے، وراثت میں کر دے سب کچھ. ہے کوئی دنیا کی کوئی ایسی ہستی ہے، باپ سے کوئی اوپر ایسی کوئی شخصیت آپ کو دنیا پر نظر آتی ہے جس نے محنت تو خود کی ہو لیکن اس کا جتنا ثمر جتنا پھل اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا ہو؟ نہیں ہوتی کوئی بھی ایسی شخصیت. اپنے والد کی بہت عزت کریں، بہت رسپیکٹ کریں. میرے لفظوں میں اگر آپ کو کوئی کسی کی دل آزاری میں نے کی ہو تو میں بڑی معذرت خواہ ہوں. میں آج آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں. برائے مہربانی اپنے والد سے معافی مانگے جا کے. انسان ہے خطا کا پتلا، اس نے دل دکھایا ہوگا کبھی. شب برات، معراج شریف، رمضان المبارک، کسی بھی موقع پر جب آپ بیٹھے ہوں آپ کو لگے کہ یار موڈ اچھا ہے ان کا، تو آپ ان سے معذرت کریں، ان سے معافی طلب کریں. وہ انہیں ان کے جب ہی پاؤ. میں اپنے والد کو کہا کرتا تھا، عید کے 2 موقع تھے، ایک چھوٹی عید اور ایک بڑی عید آیا کرتی تھی. تو میرے والد اس وقت مجھے جو ہے نا وہ گلے ملا کرتے تھے عید کی نماز پڑھنے کے بعد. تو ایک دن بیٹھا ہو تو میں نے کھانا کھا رہے ہم سب بیٹھے، تو میں نے اپنے والد کو بولا کہ ابا جان کیا صرف 2 عیدوں پر ہی آپ نے مجھے گلے لگانا ہوتا ہے؟ تو وہ کھانا کھاتے ایک دم رکے ہوئے کہتے کیا مطلب اس بات؟ میں کہ میرا دل کر رہا ہے آج میں نے گلے لاؤ. تو آپ کسی عید کے دنوں کے محتاج نہ ہو.
آج ان سے ملیں، آج معذرت کریں. میرے بچے اگر یہ ویڈیو کبھی کسی موقع پر دیکھیں جب وہ بالغ ہو چکے ہوں یا پتہ نہیں میں دنیا پر ہوں یا نہ ہوں، جب بھی دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ضرور رکھیے گا کہ والد کی قدر و قیمت بہت زندگی میں ضروری ہے. جن بچوں نے، جن بیٹیوں نے کسی مقام پر اچیومنٹ کرنی ہوتی ہے، حاصل کسی مقام کو کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے والدین کی، اپنے والد کی خاص طور پہ عزت کرے. یہ وہ جنت کا دروازہ ہے جس کے اندر داخل ہوں گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے. ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن انٹری تو ضروری ہے نا جنت میں داخل ہونے کے لیے. تو باب ایک انٹری کا وہ گیٹ ہے، یہیں سے آپ نے داخل ہونا ہے. ماں اور باپ جو ہے نا وہ دونوں ہی محبت کرتے ہیں اولاد سے. آج کے ٹاپک میں والد کا جو ذکر ہے وہ سر فہرست ہے. اگلے ٹاپک میں والدہ کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور باپ اور ماں دونوں ہی اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ماں کی محبت جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے. تو اپنے باپ کی محبت کو محسوس کریں. یہ سب کچھ آپ پر تقسیم کر کے دنیا سے چلا جائے گا. کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، کسی نے ساتھ لے کر نہیں جانا. کل کو آپ کی بھی باری آئے گی، آپ نے بھی پاپ بننا ہے، آپ بھی ایسے ہی کریں گے. یہ مکافات عمل ہے، جو بونا وہ کاٹنا ہے. آج غلطی ہو جائے، میں پھر کہتا ہوں انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. آپ سے غلطی ہو تو معذرت کریں، ان سے معافی طلب کریں. چلے جائیں ان کے پاس، ان کے کمرے میں، ان کے ساتھ افطاری کریں، سحری کریں، ان کے پاس بیٹھیں، کوئی بات دل میں ہے تو شیئر کریں. انہیں جو پسند ہے ان کے لیے وہ لے کے جائیں. میں کوکنگ بھی کرتا تھا اپنے والد کے لیے نا، کچن میں مجھے کبھی مہینے بعد ٹائم ملنا تو میں نے ان کے ذوق کے مطابق کوئی ایسی چیز بنانی، کوئی ایسا کعوہ پیش کرنا. ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے تو میں ان سے ڈائبٹیز کی جو ہے نا وہ خوراک سے ریلیٹڈ جو انہیں پسند ہوتا، تو وہ چیزیں جو میں نے بنا کے انہیں پیش کرتا تھا کہ یہ کس طرح خوش ہو جائیں، ہیپی ہو جائیں. اور کوئی بات ایسی مسکراہٹ والی کرتا تھا، میں فنی بات کرتا تھا کہ مجھے ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے کو مل جائے. ایسی کوشش کریں. باپ یقین کیجیے گا ایک استاد کی مانند ہی ہے. اس کی زندگی کو بھی ذرا غور و فکر سے دیکھیں. آپ کو دنیا پہ ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، اس کو سمجھیں. باپ کے اندر ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے تھوڑی پوشیدہ رکھتا ہے. وہ یہ کھل کے نہیں آتا جس طرح ایک ماں اپنی اولاد سے کھل کے محبت کا اظہار کرتی ہے. یہ باپ اس طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کو جب بھی کوئی بات کہے گا تو آپ کی بھلائی کے لیے کرے گا. تو ان کی باتوں کو سنیں، غصہ مت کریں، ان پہ توجہ دیں اور ان کو وقت دیں جتنا ہو سکتا ہے. میں نے بھی زندگی میں کافی کوتاہیاں کر رکھی ہیں، میں نے ان کی معذرت بھی مانگی، ان سے بھی، اپنے اللہ رب العزت سے بھی. انسان خطا کا پتلا ہے. میں انہیں وقت تھوڑا سا کم دیتا تھا، کام کی مصروفیت ہوا کرتی تھی میری، لیکن جب بھی ان کو وقت دیتا تھا تو وہ دن پورا ان کے لیے ہوتا تھا میرا. میں پوری زندگی بھی ان کے لیے رکھ دوں نا تو پھر بھی کم ہے جتنا انہوں نے میرے لیے کیا. تو آج جو ہے ایک نظم پیش کروں گا اپنے والد کی یاد میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. گلا میرا تھوڑا ساتھ دے تو میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. قسمت نے کیا شفقت پدری سے ہے محروم. قسمت نے کیا شفقت پدری سے ہے محروم.
دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے بابا بابا میرے بابا دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے جب لوگ جہاں بھر کے ہوئے میرے مخالف جب لوگ جہاں بھر کے ہوئے میرے مخالف ایک تو ہی طرفدار مگر تیری کمی ہے ایک تو ہی طرفدار مگر تیری کمی ہے بابا بابا میرے بابا رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے بابا بابا میرے بابا چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے اللہ رب العزت میرے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے ان کی دعائیں مغفرت کیجیے گا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے میں آج جس مقام پر بھی کھڑا ہوں مجھے آگے کتنی کامیابی کتنی بلندی ملنی ہے کیا حاصل کروں گا کیا اچیو کروں گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن اتنا کہہ دوں کہ آج جس مقام پر بھی کھڑا ہوں نا صرف اپنے والد کی وجہ سے کھڑا ہوں اور میرے بہترین استاد رہے ہیں زندگی میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے آپ اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنے والد سے سیکھیں ان کی خدمت کریں ان کی عزت کریں یہیں سے آپ کا آگے سلسلہ آغاز ہوگا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کا دل کرے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کچھ بھی کریں مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اللہ کرے آپ تب تک جیے جب تک آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ہسدے وسدے رہن تواڈے سب دے ماں پیو انشاءاللہ ہسدے وسدے رہن تواڈے سب دے ماں پیو جونی برو دیسی کیو اللہ نبی وارث